अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज एक गैर मामूली माहौल हमें नज़र आया पार्लियामान में, जहां तकरीबन तमाम बड़ी जमातें एक पेज पे नज़र आईं। मौजू था मुल्क में मजहबी मुनाफरत और मजहबी इंतशार, जिसमें किसी भी शख्स के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा कर एक रिवायत हम देखते आ रहे हैं कि उसकी जान को ख़तरे में डाल दिया जाता है या उसकी जान ले ली जाती है। तो आज वज़ीर कानून ने पार्लियामान में कहा कि रियासती निज़ाम के होते हुए किसी को यह हक़ हासिल नहीं कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। वज़ीर कानून की तरफ से तमाम जमातों से ये दरख्वास्त की गई कि पार्लियामान इस हवाले से मुश्तरका करारदाद लेके आए और उसको मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर होना चाहिए। PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि PTI का भी यही पैगाम है कि रियासत और हुकूमत के अलावा किसी को सज़ा देने का हक़ नहीं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि पार्लियामान की स्पेशल कमेटी बनाई जानी चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी इस मौके के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। कुछ उनका मुख्तलिफ ज़रूर था मौक़िफ़, लेकिन बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो बंदूक उठा ले या किसी का सर कलम कर दे। इस हवाले से पार्लियामान के ज़रिए ही पैगाम दिया जाना चाहिए। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत अब क्या इक़दामात उठा सकती है इस एतबार से, क्योंकि जिन लोगों ने जिस शख्स की तरफ से चीफ जस्टिस के हवाले से ये बयान जारी किया गया, लोगों को उकसाया गया उनके खिलाफ, वो हैं तहरीक लबैक के नायब अमीर पीर ज़हीर। उनकी गिरफ्तारी तो कल अमल में आ गई, लेकिन उसके रद्द अमल में हमने देखा कि TLP के कुछ और अहदेदारों की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वो हुकूमती वज़रा जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओवरऑल नून लीग एज ए जमात उनके खिलाफ बड़े तशवीशनाक किस्म के बयानात दे रहे हैं और फतवे जारी कर रहे हैं। तो हुकूमत आखिर क्या करने जा रही है, इस हवाले से इस पर हम बात करेंगे। साथ ही कौमी असम्बली का जो इजलास था, कानून साजी के हवाले से आज बहुत अहम था। हुकूमती अरकान की तरफ से मुख्तलिफ जो तरमीम के हवाले से बिल पेश किए गए, उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल था, जिससे बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, और इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद को इल्तवा करना या रोकना क्या उसका मकसद है। इसके ऊपर तफसीली डिबेट होगी। इसके अलावा शख्सी आज़ादी जासूसी के हवाले से भी जो आइनी शक है उसके हवाले से तरमीम का बिल पेश किया गया। इजलास के एजेंडा के ऊपर एक और चीज़ भी थी, वो JUIFA के रहनुमा नूर आलम खान की तरफ से तौहीन अदालत, कौमी असम्बली की कंपोजिशन, अदालती दायरा इख्तियार और जजेस की तैनाती के हवाले से आइनी शिकें थी। शिकों में तरमीम के हवाले से उन्होंने बिल पेश करने थे, लेकिन वो गैर मौजूद थे आज, तो ये बिल्स के आज के लिए ड्रॉप किए गए हैं। इसको हम डिबेट करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से क्या मकासद हैं इसके। PTI की अगर हम बात करें तो उनकी एक आंख मचोली किसी कैफियत है। कभी कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, कभी कहते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर कहा गया उनकी तरफ से कि मुज़ाकरात होंगे तो वो मशरूत होंगे, और आज एक नई बात सामने आई है। आज ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए। तमाम चीज़ों पे हम बहस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में आज जो हमारे तीनों मेहमान हैं वो कानूनी अमूर के ऊपर अबूर रखते हैं। सियासी रहनुमा तो हैं, लेकिन हम कानूनी हवालों से ज़्यादा बहस करेंगे और कुछ दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे, जैसा कि PTI के मुज़ाकरात के हवाले से जो एक नई शर्त सामने आई है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमत के तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर, एडवोकेट मोहम्मद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इस प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा JUIFA के। बैरिस्टर अकील साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। हम ये पार्लियामान जो आज हम आवाज़ हुई मजहबी मुनाफरत के हवाले से, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, लेकिन अब हमने देखा कि हुकूमती सतह के ऊपर इसको एड्रेस किया जा रहा है और अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया। आज अली मोहम्मद खान साहब की अगर हम गुफ्तगू देखें तो अब गिरफ्तारी भी कल एक हुई। ये एक लग रहा था कि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक इंडिविजुअल की हद तक थी जिन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से वो बातें की, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आपकी जमात के हवाले से बड़े परेशान कुन बयानात उसी तंजीम से, जमात से मुंसलिक लोगों ने कल भी जारी किए हैं। हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है? कोई बाकायदा इसको डील करने का मैकेनिज्म है या ये सिर्फ पार्लियामान में करारदाद के जरिए मजम्मत का एक सिलसिला ही रहेगा? अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बड़ा सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक है और इस पर तो कोई दो राय नहीं कि कोई शख्स अपने आप को अगर मुसलमान कहता है तो उसको डेफिनेटली ऑन द स्टेट ऑफ प्रॉफिटहुड और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है उस पे तो आमिल और कामिल यकीन जो है उस पर अमल पैरा भी होना है और आपका ईमान का ये हिस्सा है, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आइन के अंदर ऑब्वियसली जिस तरह डिस्कशंस होती हैं कि ये माइनॉरिटीज़ हैं या अपने आप को एक सेक्ट के तौर पे पेश किया जा रहा है, देखिए इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने जो बात की, हमने उस शख्स को या उस जमात से जो ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है जिसने ओपन थ्रेट्स दी थी एंड वे गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो हमने उसको कंडेम भी किया और हमने उसकी अपनी स्टेट की रिट को मनाने के लिए
اس کی جو آگے فالوئنگ سٹیپس ہوئے, جو ایک FIR بھی ہوئی اور آبویسلی اس کو نہ صرف کنڈیم کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ نے اپنی رٹ منوانے کے لیے بتایا کہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی بھی کسی قسم کی اجازت اور چھوٹ نہیں ہوگی. لیکن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک شخص ایک فرد کے اراؤنڈ نہیں ہے. یہ جو جماعت ہے جس کا نام کل آپ کے وفاقی وزراء نہیں لے رہے تھے اور ایک اس کو تنظیم یا ایک سیاسی گروہ کہہ رہے تھے, ان کا تو بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے. ملک کے آرمی چیف جب فیض آباد دھرنا ہوا تو ان کے حوالے سے کس قسم کے بیانات تھے. آج ایک تو گرفتار ہوئے, انہوں نے جو دوسرے 3 رہنما تھے انہوں نے آپ کی جماعت پہ بھرپور فتوے کل جاری کیے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ قانون سازی ہوگی جماعت کو بین کرنے, کیونکہ PTI کو بین کرنے کی بھی باتیں ہوئی, اس اعتبار سے آپ لوگ جا سکتے ہیں یا بس اسی حد تک ہے جو آج ہم نے دیکھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو جو ہے ریلیجن از ویری اٹس اے ویری پرائیویٹ سبجیکٹ. کسی کا کیا مسلک ہے یا کسی کی جو ہے وہ کیا کس مائنورٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے, کیونکہ میں تو ان کو مائنورٹی ہی کنسیڈر کرتا ہوں فار آل لیگل اینڈ پرسنل پرپسز. ان مائی ویو وہ تو وہ مائنورٹی ہیں, لیکن آبویسلی ان کو اگر نان مسلم کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے تو دین ان کو نان مسلم اپنے آپ کو بھی ماننا چاہیے. یہاں ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ایک ان کا اپنا جو ہے وہ ایک سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکٹ ہیں سو اینڈ سو فورتھ. لیکن اس کے ساتھ اب ساتھ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہیں کہ پریسز ہوئے. بیرسٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گی, یقیناً ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے, آپ بہت زیادہ الفاظ کا چناؤ کر کے اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ اس ڈیٹیل میں مت جائیں. صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے آرمی چیف ہو, چیف جسٹس ہو, سیاستدان آپ لوگوں جیسے ہوں یا ہم جیسے صحافی ہوں, ان کو کھلے عام دھمکیاں دے, تو اس کے خلاف آپ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت باقی ڈیبیٹ ایک طرف کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ان کی مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے. اور میں جنرلی اگر اس پہ بات کروں کہ کسی کو کسی پہ کوئی فتویٰ دینے کا یا کسی کو کوئی اس طرح کھلے عام دھمکی دینے کا اور قتل کے اقدامات کا یہ دھمکی دینے کا, یہ کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ the state stands with those, whether it's a journalist, it's a politician, it's a general یا کوئی اور ہو یا ایون کہ نارمل سٹیزن ہو, اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. بخاری صاحب, یہ قانون میں تو یقیناً قانون کو ہاتھ میں لینے کی گنجائش نہیں ہے اس قسم کے واقعات کی, لیکن ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے واقعات ہوئے اور اب ملک کے چیف جسٹس کے ساتھ ہوا تو اس سطح کے اوپر آواز بھی اٹھی. تو آپ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز بھی گھبراتے ہیں اور رائٹلی سو. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی چیزیں ہوئیں اس قسم کے سینٹیمنٹس کو استعمال کر کے. اب جب یہ معاملہ ایڈریس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کچھ مزید ترامیم ہو, کوئی قانون نیا کچھ لے کے آیا جائے؟ دیکھیں اب سب بات بڑی سیدھی سی ہے کہ آپ نے قانون بنا دیا اور اگر قانون بن گیا اور وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو تو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں. اٹس نتھنگ ایلس ایکسیپٹ اے پیپر آف اے گاربیج. سمپل سی بات ہے. آپ کے پاس جو لا بنا ہوا ہے اس کو تو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت. اور فار ایگزامپل کوئی شخص کھڑے ہو کے کسی کو بھی آپ کو مجھے XYZ کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا, تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس کی پروویژنز موجود ہیں. آپ اوور اینڈ ابو کسی کے بارے میں نہیں جائیں گے نا. آل سٹیزنز آف پاکستان آر ایکول سٹیزنز اینڈ ایکول رائٹس اینڈ ایکول بیفور دا لا. وہ کسی چیف جسٹس کے بارے میں بات کرے, کسی عام شہری کے بارے میں بات کرے, کسی گلی محلے کے لڑکے کے بارے میں بات کرے, لڑکی کے بارے میں بات کرے, جب وہ اس کو قتل کی یا کوئی دھمکی دے گا تو اس کے اوپر لا ایک جیسا ہی امپلیمنٹ ہوگا. بڑی سمپل سی بات ہے. آپ پرسن اسپیسیفک کر کے لاز اگر بنائیں گے نا تو وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, بہت سے لاز آپ نے بنائے جو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو سکتے. آپ نے اینٹی اسموکنگ, میرج فنکشنز, سب کچھ کون سا امپلیمنٹ ہوا یہاں پر؟ کیا آپ نے دیکھا کھانا کی شادیوں کے کھانے پہ پابندیاں لگ چکی ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا کہ پبلکلی اسموکنگ نہیں ہوتی؟ تو میرا تو بڑا سیدھا سا کانسیپٹ ہے. اور جب چاہے تو امپلیمنٹ کروا بھی لیتے ہیں, آپ نے جب کیا تو آپ نے ہمارے اوپر ڈکیتیوں کے اور کون کون سے پرچے دے دیے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہونے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. سمپل بات یہ ہے کہ آپ قانون کو جتنا سادہ, سمپل, ایزی رکھیں گے اور ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کو بار بار کی امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, بیسک کانسیپٹ میرا تو یہ ہے. اس کے اندر جو موجودہ قانون ہے اس کا اطلاق اور امپلیمنٹیشن اطلاق کر دیں آپ, سمپل سی بات ہے. اب اس کے اندر 1 2 3 4 ساری کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. آپ پاکستان پینل کوڈ پہ چلا جائیں گے, اچھا دھمکی دے دی 5062, اس کے بعد ایک سیکشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے تحت آپ کو پنشمنٹ بھی ہوتی ہے, اس کے تحت آپ کی گرفتاری بھی ہوتی ہے, FIR بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے. سو اب پرسن اسپیسیفک جب بھی آپ کوئی لا بناتے ہیں تو لا ہمیشہ انڈو ہوتا ہے, اس کی وائرس چیلنج کی جاتی ہیں. جب بھی کورٹس میں جاتے ہیں اس کی وائرس چیلنج کی جاتی ہے. پرسن اسپیسیفک لا ہوگا تو اس کے اندر وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, وہ لا ہی نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے.
سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، ان کی بھی وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کی بھی رائے جانتے ہیں۔ سینیٹر صاحب ویلکم کہتی ہوں میں ہم بات کر رہے ہیں آج پارلیمان میں مذہبی منافرت کے حوالے سے بات ہوئی، کل وفاقی وزراء نے بھی اس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا، ایک گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے، آپ واقف ہیں اس سارے معاملات سے، اور جو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں بالخصوص ہوتا رہا، کسی کے اوپر الزام لگا کے تم جو اٹیک کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر اور وہ حقیقت سامنے نہیں آتی کہ اصل واقعہ کیا تھا، تو یہ تمام واقعات ہمارے سامنے آئے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کے خیال میں یہ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، کسی کو قتل وغیرہ کی دھمکی جو دینا ہمارا کسی کا حق نہیں ہوتا، اور نہ کسی کو کسی کے خلاف کوئی نازیبہ زبان استعمال کرنا، بھلے ہمارا اس کے ساتھ کتنا بھی اختلاف ہو، زبان استعمال کرنا ہمارا حق ہوتا ہے۔ فیصلے سے آپ کر سکتے ہیں، فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کے کسی دوسرے شخص کی رائے سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو نا اس کے اوپر جو نا وہ شدت اتنی زیادہ اور حدت اتنی زیادہ اختیار کر لینا میرا خیال ہے کہ وہ مناسب ہے۔ صحیح۔ سو اب سینیٹر صاحب جس انداز میں حکومت اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے یہ سارا معاملہ، تو اب پی ٹی آئی کے بین کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک اور جماعت جو اس قسم کی الزام لگ رہا ہے کہ وہ انتشار پھیلاتے ہیں اور یہ تمام واقعات، ان کو بین کرنے کی بات ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جیسے آج سب ہم آواز ہوئے، اور جو آپ نے گفتگو کی مولانا حیدری صاحب نے بھی اسی انداز میں بات کی کہ فیصلے سے ہمیں اختلاف ہے لیکن یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم کو کسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ اگر بین کر دیں، اور یہ ایک فنڈامنٹل حق ہے، رائٹ ہے، یہ ہم سنیچ نہیں کر سکتے، نہ پی ٹی آئی کی صورت میں نہ کسی اور جماعت کی صورت میں۔ تو کرے گا کسی جماعت کو بین کرے گا، وہ غلط کرے گا، یا اس کا کوئی ریفرنس لے کے آئے گا بین، تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ کے، مگر جو ہے نا وہ ایون ریفرنس کرنا بھی جو ہے نا وہ ریلیشن ہے رائٹ کی، تو اس طرح سے نہ کرے۔ جماعت میں کوئی شخص اچھا ہو سکتا ہے، کوئی برا ہو سکتا ہے، میں میرے جیسا میں جے یو آئی کا ممبر ہوں، میں خراب ہو سکتا ہوں۔ چلے وہ اب اگر کوئی تنظیم کا نظریہ ہی یہ ہو اور اسی کے اوپر وجود میں آئی ہو، اس کی ڈیٹیل میں سینیٹر صاحب آپ کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن نظریہ وہ آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، وہ اس کی اب میں تو جسارت ہی نہیں کر سکتی اس کی بحث میں جانے کی، لیکن سینیٹر صاحب اور جتنی بات ہوئی اس کی بھی گنجائش پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، آج ہم نے کی ہے اور پارلیمان میں بھی ہوئی۔ سینیٹر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ نے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، تو آج جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کا بل پیش کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا اس پہ عمل درآمد کو روکنے کا حکومت کا ایک حربہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اس پہ مجھے خود اختلاف ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے، کیونکہ میری پارٹی نے جزوی طور پر اس پہ اتفاق بھی کیا ہے اور اس کو ایک اچھا قدم بھی، مگر لیگلی اسپیکنگ مجھے اپنا اختلاف میرا ہے اس سے، مگر کسی فیصلے کو اس طرح سے فرسٹریٹ کرنا اور بعد میں وہ غیر مناسب ہوا کرنا۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں سینیٹر صاحب آپ جے یو آئی کی میٹنگ ہوئی، اس کو آپ نے چیئر کیا، سو یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آج خان صاحب سے منسوب یہ بیان چلایا جا رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے مذاکرات کے حوالے سے، تو کیا جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کھل کر کوئی حمایت نہیں کر رہے، یا جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آپ لوگ نہیں نظر آ رہے اس پلیٹ فارم پہ، یہ کنفیوژن پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، یہ ایک رکاوٹ بن رہی ہے کہ جے یو آئی بھی کھل کر ان کا ساتھ دے؟ دیکھیے، ہماری 5 ممبر کمیٹی ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان سے بات کریں گے، یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ مولانا کی واپسی پہ جو کہ عمرے میں ان سے واپسی پہ آگے بات کو لے کے چلیں گے، حالانکہ ان کے حسین سے خود زیادہ حسین سے میرا رابطہ بھی ہوا اس حوالے سے، اور ہم نے طے کیا کہ ہم کریں گے مگر مولانا کی واپسی پہ، مگر اس کے بعد جو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، مولانا نے مجھے باقاعدہ جو ہے سعودیہ سے بھجوائی ہے، اور جس طرح سے جو خان صاحب کا جو مجوزہ بیان ہے مولانا صاحب نے مجھے بھجوایا، ساتھ انہوں نے تبصرہ کوئی نہیں کیا مگر وہ کلپ مجھے بھجوایا انہوں نے، تو ہم خود کلیئر نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کس طرف جانا چاہ رہی ہے۔ کلپ بھیج دیا تو پھر خاموشی آپ کو معنی خیز لگتی ہے؟ اور آخر میں یہ بھی کہہ دیجیے گا سینیٹر صاحب، مولانا صاحب نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفوں پہ اتفاق ہوا، لیکن بیرسٹر غور صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کے اس بیان کو، تو اب آپ لوگ ریکنسیڈر کر رہے ہیں اس اتحاد کے حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے، اس کے بعد میں نے، اگر آپ کو ایک کلپ چاہیے حسین صاحب کا جو ان کی جو سیکرٹری اطلاعات ہیں،
انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا مولانا کی اسٹیٹمنٹ کو پشتو میں ہے. وہ کلپ اگر وہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں, مجھے اگر آپ واٹس کریں تو میں ان کا کلپ بھجوا دیتا ہوں. ایک بات اور, یہ آج سے پہلے, آج اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے پہلے تک ان کا مطالبہ جو تھا وہ تھا کہ نیا الیکشن کروایا جائے. کیا نیا الیکشن پرانی اسمبلیوں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے؟ اسمبلیوں کو ڈیزالو کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہے آپ خود نکال لیجیے, میں اور اس کی تردید یا تصدیق نہیں کرتا, آپ خود اس کا مطلب نکالیے. صحیح. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اب ہم جو آغاز کیا گیا اس پہ آتے ہیں اور آگے جا کے میں ضرور بخاری صاحب آپ سے ان تمام حوالوں سے بات کروں گی. بیرسٹر صاحب, الیکشن ایکٹ میں یہ جو امینڈمنٹ کا بل ہے یہ پیش کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں, ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑے سینئر لائر ہیں, سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے جس طرح عرض کیا کہ ان کو ذاتی طور پہ تو ایز اے لائر اختلاف ہے. میں ایز اے لائر بھی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء بھی, میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی تشریح جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی. اور جس طرح مطلب یہ تو کسی میرے خیال سے فرسٹ ایئر لاء اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایکٹ میں اگر دیا گیا ہے 3 دن کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے, اینڈ دوز پیپل کینڈیڈیٹس دیٹ ہیو آلریڈی جوائنڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کو, اور اس کو پھر 15 دن دے دیے, تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آلریڈی قانون میں اگر 3 دن لکھا ہے تو 15 دن کی اجازت کس طرح ججمنٹ میں, یہ تو کسی کا دل تو نہیں ہے نا کہ میرے دل میں آیا کہ میں 15 سے 20 دن دے دوں تو دے دوں. تو پارلیمنٹ لیکن ویسے اب عدالت میں ہی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ بیٹ سمبل میں بھی تو جو دل میں آیا ای سی پی کے انہوں نے پوری تشریح کی. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم اینڈ پارلیمنٹ has the exclusive authority to enact laws, present bills اور legislation وہ پاس کرائیں. اب بات یہ ہے کہ اگر قانون پارلیمنٹ کا بنایا ہوا اس کی غلط تشریح ہو تو obviously اس پہ پھر کلیریفیکیشن آنی چاہیے. 104 کے اندر جو ایک شک ڈسکس ہوئی ہے, یہ 104A اس میں لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے اپنی ایک افیلیشن کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں, دے کین ناٹ, بیکاز دس ول بی ایکن ٹو فلور کراسنگ, اور یہ آپ فلور کراسنگ کو اس ججمنٹ کے تھرو لیگلائز کر رہے ہیں. 63A کا پھر کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے, اور اس کے ساتھ جو 3 دن کا ٹائم واضح طور پہ قانون کے اندر لکھا ہے, 3 تو دن پھر یا وہ 90 دن کا ٹائم تو الیکشن کے حوالے سے بھی آئین و قانون کے اندر لکھا ہے. بات تو یہ ہے نا, وہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ڈیبیٹ ہے, لیکن مجھے یہ دلیل دینی پڑے گی آپ کو جواباً. بہت عجیب سی ڈیبیٹ ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں کہ 90 دن کا الیکشنز, میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے 90 دن میں ہی الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. آئین دیکھیں, کانسٹیٹیوشن از سپریم, آئین سے ماورائے آئین اور ماورائے قانون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے اوپر چلنا. بخاری صاحب, آپ کو کیا اس کے مقاصد نظر آتے ہیں؟ بڑا واضح موقف ہے بیرسٹر صاحب کا, اور وزیر قانون نے بھی کہا عدالت کے حوالے سے. ہم ویسے جو پہلے ڈیبیٹ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو دھمکیاں دینے کے حوالے سے, جس ملک میں پرائم منسٹر نے بھی کچھ چند جج صاحبان کے لیے کالی بھیڑوں کے الفاظ استعمال کیے تھے, تو آج ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس سے سوال اصول کی بیسس پہ کیا جائے یا کس بنیاد پہ. لیکن اس ترمیم کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اب سب بڑی سیدھی سی بات ہے اس کے اندر, پرسنل بینیفٹس, nothing else, nothing more, nothing. لیکن وہ کہتے ہیں آئین, میں آئین کے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ آئین اور قانون کے اندر کیا لکھا ہے, اور آپ ایسے غیر بتا دیں. میں بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں گا جی, لیکن آپ پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں آپ کے جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں یا فارم 45. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں, دل ادھر ہے سر, ادھر رائٹ سائڈ پہ نہیں, میں یہ ادھر ہی رکھ رہا ہوں سر, اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے مطابق وہ بیٹھے ہیں. میں نے آپ کے مطابق بات کی, آپ مجھے بتا دیں, میں تو 46,000 سے جیتا ہوں, مجھے کہیں جی کہ آپ میں تو نہیں دے رہے نا. اب میں I'm coming back to this, so don't take personally جی بھائی, ٹھیک ہے. دیکھیں افسر, 2-3 چیزیں یہ 1 by 1 ہم چلیں گے. نمبر 1, ایک بات چل رہی تھی کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کی. کیا آج کی سو کالڈ وزیر اعلیٰ, میں کہتا ہوں پنجاب, سٹنگ ججز, سٹنگ جرنلز کی اپنے جلسوں میں تصویریں ویڈیوز لگا کے, سٹنگ ریٹائر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہی تھی ٹالریٹیبل ہیں؟ کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ جی اپنے بارے میں جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے, جو اپنے بارے میں نہیں, وہ کہ آپ نے تو خالی کاڑی بھیڑوں پہ رک گئی نا. بخاری صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ جب آپ لوگ خود بھی اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ الزام کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو, میں نے اگر یہ کیا ہو تو بالکل مجھے بھی قانون کے دائرے میں لے کر آئے آپ. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی نا. میں تو بڑا سمپل ایک چانس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے تصویریں لگائی, جنہوں نے اپنے جلسوں میں سٹنگ لوگوں کے بارے میں ود ان یونیفارم بات کی, انہوں نے تو یہی کہا تھا نا اس ٹائم.
اب آپ نے ابھی پرائم منسٹر کی بھیڑوں کی بات کر دی, اس نے اتنے وثوق سے کھڑے ہو کے کہہ دیا اور کوئی ایکشن نہیں ہوا. اب امینڈمنٹس پہ آ جاتے ہیں, ون بائی ون چلتے ہیں. 2023 میں ان کی گورنمنٹ نے امینڈمنٹس لائی کس کے اندر, الیکشن ایکٹ کے اندر, کہ جی نہیں ہمیں اب ججز جو ہیں وہ چاہیے کون سے, وہ ججز جو سٹنگ ججز ہوں گے. 17 میں آئی تھی اور سب پارٹیز متفق تھیں. میں ایکٹ کی بات نہیں کروں, میں امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں جی, جو امینڈمنٹ 2023 کی. اچھا جی, اس کے بعد الیکشنز ہو گئے. جب الیکشنز میں ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا, میں 90 ڈیز کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں. میں وہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ 14 مئی کا سپریم کورٹ کا آرڈر جس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی کہا تھا جی ود ان 90 ڈیز آپ کرائم پروونسز کے الیکشنز, نہیں ہوئے, بالکل نہیں ہوئے. کوئی آج تک خاموشی ہے اس کے اوپر. ای سی پی بھی اس کے اندر جواب دیا ہے, آرٹیکل 6 تو اس پہ بھی لگتا ہے نا. ای سی پی کا اور کوئی کام نہیں ہے, اٹس اونلی ریگولیٹری اتھارٹی جس نے الیکشنز کرانے ہیں فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ. چوتھی چیز ان کے پاس کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے. نہ وہ پریزیڈنٹ کی پاور یوز کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی, نہ وہ اپنے کسی سپریم کورٹ کی پاور یوز کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی. ان کا کام ہی اتنا ہے صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے, دیٹس اٹ. اب اس کے بعد 2024 میں ہمارے الیکشنز کے بعد اسلام آباد کی سیٹس کے اوپر ایک آرڈیننس آ جاتا ہے جی, جس کے اندر وہی امینڈمنٹ بات کی انہوں نے جو 2023 کے اندر کی تھی, اس کو ختم کریں. کیوں؟ کیونکہ اب ان کے مطابق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب اس سے آگے آ جاتا ہوں میں. اب اس کو میں نے چیلنج کیا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ آرگو ہو گیا, کل وہ ریزرو ہو گیا فار آرڈرز. اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یہ آرڈیننس ختم ہونے والا, اسی کے اندر ایکٹ آ گیا ایک. اور یہ آرڈیننس جس ٹائم آیا نا افسا, اس ٹائم 3 دن پہلے بھی اسمبلیز کا سیشن چل رہا تھا, 3 دن بعد بھی چلا. ٹھیک ہے, اتنی اجلت میں لے کے. اور آرڈیننس کون لے کر آیا؟ جو آپ کا کیئر ٹیکر میں کہوں گا سٹنگ پریزیڈنٹ سے, یوسف رضا گیلانی صاحب, جن کی اپنی پٹیشن تحفظ ملک کے اگینسٹ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ اس کو ڈیفائن کریں. یہ مقاصد اچیو کر سکیں گے آپ؟ نہیں کر سکیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر, یا ان کو ہر صورت عمل درآمد کرنا. اب میرے بھائی نے عقیل نے ایک بڑی اچھی بات کی, فلور کراسنگ. تو بھائی فلور کراسنگ تو اس ٹائم بھی ہوئی تھی جب سندھ اسمبلی کے اندر, سندھ ہاؤس کے اندر آپ کے جا کے ایم این ایز چھپے ہوئے بیٹھے تھے, ویڈیوز آ رہی تھی, سارا میڈیا بتا رہا تھا وہ اندر بیٹھے ہوئے. تو کیا اس کو فلور کراسنگ, ہارس ٹریڈنگ یا اور جو بھی ورڈ آپ یوز کریں وہ نہیں تھے ان پہ. 63A بھی نہیں تھا. جو میں کر جاؤں وہ ٹھیک ہے, جو آپ کر جائیں وہ ٹھیک ہے, باقی جو کر جائیں وہ غلط ہے. ایسے نہیں ہوتا. لا سب کے لیے. میں نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ آپ کو قانون سب کے لیے برابر. اب میں سپریم کورٹ پہ آ جاتا ہوں جی. 13 ججز کا بینچ تھا, فل کورٹ بینچ ہے, اور ان کو یہ جانتے ہوئے ان ججز کی میجورٹی نے کہا کہ اگر کوئی ابہام ہے آپ کو تو آپ ان چیمبر آ کے پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کو کلیریفیکیشن دیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے رکھا گیا تھا نا کہ جو ان کی کیوریز ہیں, جو ان کے کوسچنز ہیں, وہ ہم ریزالو کریں گے. ان کا رائٹ ہے. اگر میں آرٹیکل 183 سے شروع کر کے 188 89 تک پڑھوں نا, تو ان کا جتنا بھی یہ جو کچھ کیا انہوں نے ویل ود ان دا پیرامیٹرز آف لا, کانسٹیٹیوشن رہ کے کیا ہے. اور ان کی جو بھی یہ جو ان کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے دیٹ از بائنڈنگ تھرو آؤٹ دا پاکستان. سبارڈینیٹ کورٹس ہوں, کوئی جگہ بھی ہو 189 کے تحت. اب میں آپ کو اس سے آگے لے کے چلا جاتا ہوں. ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب آپ اگر یہ لے آئیں گے جو امینڈمنٹ آپ لانا چاہتے ہیں, اچھا فار دا سیک آف آرگومنٹس میں 2 منٹ کے لیے آپ کے آرگومنٹس بارو کروں. میں نے سارے ابھی بھی نہیں کہ آرگومنٹس بارو کی, جو انہوں نے کہا میں نے نہیں کر پایا. نہیں آپ کریں, میں ان کا بھی رسپانس لینا چاہتا ہوں. تو کیا اس کے اندر یہ کورٹس جو ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھی, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے, کیا ان کی ڈومین نہیں ہے کہ جب آپ انلیگل ایکٹ کریں گے, اینی ایکٹ وچ از ناٹ ایز پر لا, which is person specific and person جس کے اندر آپ آ جائیں گے بینیفٹ ہوں گے, that is not an act of law. ٹھیک ہے, اس کو جب بھی آپ لے کے جائیں گے تو انڈو ہوگا. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے. اور کوئی کامنٹ اس پہ ضرور کروں گا. ہارس ٹریڈنگ کی بات کی میرے بھائی نے, آبویسلی مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی فلور کراسنگ کے اوپر پہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کی وہ آڈیو بھی آئی, اور اس آڈیو میں بھی تھا کہ 20 تو میرے پاس ہیں اور 10 اور غالباً یا کوئی اور وٹ ایور نمبر اس نے کہا کہ میں نے خریدنے ہیں. تو یہ آڈیو تو آپ نے بھی سنی. تو ہارس ٹریڈنگ دیکھیں نا, وہاں پہ ہمارے سینٹ کے اندر جب ہمارا نشان لیا جاتا ہے, جہاں پہ ہمارے ممبران کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہم لوگ تو آبویسلی انڈیپینڈنٹلی ہی کنٹیسٹ کرتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں. اور فلور کراسنگ کی جہاں تک بات کی, مطلب میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ون ہوا اور میں نے پارٹی کو ود ان 3 days جوائن کیا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. I cannot now decide to join another party just because I feel like. آپ افورڈ کر سکتے ہیں عدالتی فیصلے سے انحراف
جی دیکھیں عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پہلے سے گئی ہے کلیریفیکیشن سیک کرنے میں کہ آپ بتائیں کہ یہ کس کے سرٹیفکیٹ ہم مانیں، کیونکہ وہاں پہ تو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے، اور کون سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، نہ چیئرمین ہے نہیں کچھ اور ہے۔ اور جہاں پہ انہوں نے آرڈیننس کی بات کی تو آرڈیننس کا میں صرف ایک لاسٹ کامنٹ کروں گا کہ وہ فیصلہ ریزرو ہو چکا ہے اسلام آباد کی سیٹس کے حوالے سے، وہ جب بھی اناؤنس ہوگا، بیکاز آبویسلی اب معاملہ عدالت میں تھا اور $1 ملین سوال ہے کہ وہ آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے سارا معاملہ۔ دیکھیں یہ کرتے جا رہے ہیں، یہ بوتے جا رہے ہیں، کاٹیں گے بھی یہی ایکچولی۔ تو ویسے ایک گیلانی صاحب کا ذکر کیا ابھی بخاری صاحب نے، تو پیپلز پارٹی ایک موقع پہ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت میں ایسا انہوں نے کیوں کیا یہ۔ بٹ یو آر ناٹ پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی شو میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے خان صاحب کی کسی گفتگو کا آڈیو ریکارڈنگ کا ذکر کیا، میں بریک پہ یہ کہوں گی کہ غیر قانونی طور پہ ریکارڈ کی گئی آڈیوز کی نہ عدالت میں کوئی حیثیت ہوتی ہے، اور ایک آرگیومنٹ کے تحت تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو میں بھی ایک ڈیبیٹ نہیں بنا سکتی۔ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی جو میں نے بات کی وہ پریکٹیکلی ہوئی ہے، دیٹ از آن پیپر، دیٹ از آن ریکارڈ، پارٹ آف ریکارڈ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور ہماری جو بات کر رہی ہیں اب تو مجھے تو یہی نہیں پتا نا کہ کون سی ویڈیو کی بات کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے تو سرویلنس کا اختیار دے دیا ہے، ان کی آڈیو جو انہوں نے اس کو قانونی بنا دیا ہے، تو میں اس اعتبار سے بھی چلے۔ وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس چلے تو ہر چیز چلے سر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے۔ خان صاحب کی جماعت نے اب ایک نئی بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے، بالخصوص خان صاحب کے جو بیانات رہے، کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں تو ان کو رپورٹ کرتے ہیں ان سے ملنے والے جو رہنما ہیں پارٹی کے اور وکلا ہیں، اور جو خاص کر جو ہمارے صحافی کوریج کرتے ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے۔ تو پہلے کہا گیا کہ مذاکرات مشروط ہوں گے، بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک یہ شرائط جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ پھر ایک بیان علیمہ خان صاحبہ نے دیا کہ نیوٹرل ہو جائے ادارہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے اسٹیبلشمنٹ۔ بخاری صاحب، یہ تو بڑی ایک نابلد اور انکنسسٹنٹ قسم کی آپ لوگوں کے یو ٹرنز اور اپروچ ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ بالکل یو ٹرن اور ایسی کوئی انکنسسٹنٹ ویو بھی نہیں ہے جی، اور نہ ہمارا ایسا نظریہ ہے۔ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ گفت و شنید کرتی ہیں۔ سر وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نمائندہ مقرر کرے۔ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، ہر ادارے کو، ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ڈے فرسٹ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، دا ورڈ اسٹیٹ اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا کانسٹیٹیوشنلی تو وہ عوام ہے، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ وکیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، کیونکہ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ آرٹیکل 7 آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں۔ لوکل گورنمنٹ، پارلیمنٹیرین نظام، ویدر پروونشل اور ویدر اٹس نیشنل اسمبلیز، یہ آپ کی اسٹیٹ ہے جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادارے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم نے بات کی، ہمارے سخت اوپوننٹ تھے، پولیٹیکل پارٹی تھی۔ ہم نے اچھا زئی صاحب سے بھی بات کی، ہمارے پولیٹیکلی ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمارا جو موٹیو ہے اگر اس کے اوپر ہماری یونٹی آ جاتی ہے تو پولیٹیکلی بات ہوتی ہے۔ میاں صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میاں صاحب اصل میں تو ان کو مسئلہ یہ پڑ گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں امینڈمنٹس اور ایکٹ، اور میں دیکھ رہا تھا آج ان کے ایک طارق صاحب ہیں، ویسے ان کو میں نے کبھی سیریس نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ ان کی جب بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں، کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہماری گفتگو ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اللیگیلٹی نہیں ہے۔ سر وہ حلف کی خلاف ورزی ہے ان کے لیے سیاستدانوں سے انگیج کرنا؟ نہیں، انگیج کرنا ہے سمتھنگ ایلس، مذاکرات انگیج کرنا ہے سمتھنگ ایلس۔ دیکھیں انگیج کرنا ہے سمتھنگ ایلس۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، سر ڈی جی ایس پی آر نے، سوری ایک اگر اجازت دیں آپ، جو ابھی سابقہ پریس کانفرنس اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنا چاہیے، ہم ایز اے ادارہ نہیں کرتے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں، جو لاسٹ پریس کانفرنس ہے ان کی آپ نے دیکھی ہوگی جو انہوں نے کی میڈیا سے، وہ تو ساری حکومت کو سیو کیا انہوں نے۔ آپ ان کو دیکھ لیں، ان کا سارا کا سارا پروسپیکٹ سارا نہیں، پہلے میں ختم کر لوں اس کے بعد بھائی کو دوں۔ وہ آپ ذرا لاسٹ آپ لگا لیں ان کے کلپس جو ڈی جی ایس پی آر نے لاسٹ میں کیا، انہوں نے سارے کے سارا اسے کیا۔ نمبر 1 دیکھیں اسٹیٹ کے کمپوننٹس ہیں، جب اسٹیٹ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تو اسٹیٹ کے کمپوننٹ سے بات کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ آپ فریق سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا کون فریق ہے یا نہیں، سیاست میں سیاسی معاملات پہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کا عسکری ادارہ فریق نہیں ہوتا مذاکرات کے حوالے سے۔ کسی بھی ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آئین نے پاکستان کے تحت بھی نہیں ہوتا، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں آئین پاکستان کی اپنے لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کریں تو ہم نے فضل الرحمان سے بھی کی،
اگر وہ کہتے ہیں کہ الرحمان صاحب آپ میری بات تو پوری ہونے دیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں تو یار جانے میں ہم تو جاتے ہیں، ہمیں جب کہتے ہیں ہم دروازہ نوک کرتے ہیں جا کے، کیا ہمارے پہ پابندی ہوگی؟ ہمارے دیکھیں آپ مجھے نہیں ایسی میری آج ہی ملاقات ہوئی، ایسے نہیں دیکھیں ہمارے اگینسٹ ایک بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ڈیسیژن آیا 13 جنوری کو. یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے عقیل بھائی آزاد آ گیا، یہ آ گیا، یار میں نے پی ٹی آئی کے پیپرز اسلام آباد سے جمع کیے تھے، مجھے سی پی نے کہا جاؤ تمہارا نشان ہی کوئی نہیں، آزاد ہو گئے، زبردستی آزاد کر دیا. اب میں اس بات کو اگر لے کے چلوں تو جو چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں وہی ہیں نا، ابھی ان کی ججمنٹ آئی وہ فالو تو ہوئی نا. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان ادر ورڈز بخاری صاحب نے ہمیں جذبات بیان کر دیے، کیونکہ میں تو ان کے بیان کو خبر کے طور پہ بھی لیتی ہوں کیونکہ ان کی بڑی ریگولرلی ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ لوگ انسیکیور ہو گئے کہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جن کا ایک بڑا کلوز تعلق رہا جب پی ٹی آئی اور یہ ون پیج پہ تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ بڑا ایک بہترین دور رہا جس قسم کی تشہیر دونوں پارٹی کی بھی ہوتی رہی اور اس طرف بھی ہوتی رہی. تو اب آپ لوگوں کو انسیکیورٹی ہے جو آپ ترامیم وغیرہ لانا شروع ہو گئے؟ ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. میں اپنے جو آرگیومنٹ کا یا ان کا ریبٹل ہے اس کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ان کی شروعات ہوئی اب یہ چاہتے ہیں کہ وہیں پہ ہم جائیں، وہیں سے بات. تو معذرت کے ساتھ 2 ٹوک موقف آ چکا ہے. آپ نے پریسر کا ایشو کی بات کی کہ ڈی جی آئیز پہ نے پریسر کیا اور کہا کہ بھئی آپ جائیں سیاستدانوں سے بات کریں. یہ اوپن میسیجز تھرو میڈیا، تھرو اینی موڈ آف کمیونیکیشن، اپنی بہن کے تھرو، اپنے پارٹی کے لوگوں کے تھرو، ہر قسم کے میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے یہ بار بار میسیجنگ کر رہے ہیں. آگے سے کال فارورڈنگ ہے اور آگے سے جواب آ رہا ہے آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں، جائیں آپ رابطہ کریں سیاسی جماعتوں سے. یہ ٹیکنیکلی درست کسی اور کے استعمال میں ہے ویسے تو مطلوبہ نمبر آج کل، لیکن بیرسٹر صاحب بالکل نہیں، بالقطع نہیں. میں اب سے آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم جمہوری جماعت ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے. دین وائی ایک سیکنڈ سر، ان کا 2 ٹوک موقف ایک اور بھی ہے کہ مجھے گرفتار انہوں نے کیا، احتجاج ان کے باہر، ان کے دفاتر کے باہر ہوگا. ان کا یہ بھی موقف 2 ٹوک ہے کہ آپ لوگ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہی کرتا دھرتا ہے. انہوں نے کہا سر ان کو اجازت دیجیے گا، انہوں نے آج بھی کہا کہ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے. وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ سب چیزوں کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے. پہلے کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، پھر ابھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ، مطلب یہ آر وی میکنگ اے جوک آف دس کنٹری کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ متعین کرے تاکہ ہمارے سے وہ بات کر سکے. آپ اگر سیاسی جماعت ہیں، if you believe in rule of law, if you believe in the constitution and if you actually believe in democratic politics of the country, then آپ آئیں. ڈیموکریسی میں اگر آپ کی یقین ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یار سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے کلوزنگ کامنٹ میں یہ ضرور وضاحت کر دیجیے گا، لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر ایک وضاحت کیجیے گا، یہ جو نمائندہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا وہ سیاسی نمائندہ وہ لوگ مقرر کریں یا غیر سیاسی نمائندہ، اس کو تھوڑا واضح کریں. دیکھیں ان کو تو ابھی اپنے فارم 47 کے ڈر ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک فارمر ہمارا ایکس پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بیٹھا ہوا ہے ان کے ایک لیڈر کے ساتھ اور وہ اس کو ہوٹل کے اندر کہہ رہا ہے نجی گفتگو کے اندر کہ تم نے گندم کا یہ ایشو کیا. تو اس نے کہا میں فارم 47 بتا دوں. اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب میں اپنے فارم 45 لینے گیا اٹھا کے میری اسٹیبلشمنٹ تک کی آ رہا ہوں نا میں، اب وہاں میں آ رہا ہوں وہاں پر. اب بات یہ ہے کہ یہ کہیں ووٹ کو عزت دو اور پھر اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیں تو صحیح، ایسے نہیں ہوتا. آپ کا سٹانس ایک ہوتا ہے. ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے پروف کیا کہ ہمیں سر اب سن بھی دیکھیں میں آپ کو نہیں بولتا ہوں، ہم تو نہیں بولتا ہوں جی ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا تھا بیگرز کینٹ بی چوزرز. میرے ورڈ نہیں تھے، آپ کے پرائم منسٹر کے تھے. ٹھیک ہے، آپ کا جو سٹنگ پرائم منسٹر، ہمارا تو ہے نہیں نا وہ، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو. 17 سیٹیں لے کے خود بھی آ رہا ہوا، بھتیجی بھی آ رہی، بیٹا بھی آ رہا ہے، بھائی بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ٹیم بھی آ رہی. ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے تھے ہم نے نہیں کبھی کہا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز. سو یہ آپ لوگوں کے الفاظ ہیں، آپ تقریریں کرتے تھے، آپ کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ چیز. سر یہ تو نہ بتائیے گا نا اسٹیبلشمنٹ کا کیسا نمائندہ، یہ وضاحت ہو تاکہ آئندہ یہ تو اب ان کا بات یہ ہے افسا کہ ہم نے ہمارے خان صاحب نے جو بات کی، جو مجھے جو تھرو سورس آپ کا میڈیا سے ملی ہمیں، کیونکہ یہ چیز آج ہماری ڈسکس نہیں ہوئی، ہماری لائرس کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہوئی اور نہ کسی نے بات کی اس کے اوپر. لیکن جو سننے میں آئی بات، تو اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری، ہم اس ملک کے شہری، ہم نے کبھی آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری ورڈ. میرے کسی لیڈر نے عمران خان سمیت کسی بھی ختم ہو رہا ہے کمپلیٹ کر لیں سر پلیز، کسی بھی ادارے کے
ایک فرد کے علاوہ ادارے کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا، ملائن نہیں کیا. اب یہ اٹسیلف ایک ڈیبیٹ ہے بخاری صاحب، لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں کوئی اویکننگ ہوئی، تبدیلی آئی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خبر ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا، بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کا. ناظرین، یہ سوال کچھ حد تک تو ڈاج ہوا، میں نہیں سمجھ پائی اس کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کس قسم کا نمائندہ ہو، لیکن آنے والے دنوں میں ہم اس کو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بیان آیا ہے اس کا اصل معنی اس کے کیا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.